अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वसल सक़ीमत क़ल्बी। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा रमज़ान विद दुआज़ में डे 14 है। अल्लाह का शुक्र एहसान है और इंशाल्लाह हम देखते हैं कि आज की हमारी दुआ जो कुरान से हम सीखेंगे उसमें हमारे लिए क्या रिमाइंडर है। तो इस दुआ में हमारे लिए ये रिमाइंडर है कि शदीद मोहताज जब अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है और उसकी मुश्किल को भी दूर करते हैं। यानी आप देखें कि जैसे होता है ना, कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशानी में और मुश्किल में, और फिर वो बाज़ दफ़ा हर तरफ देख रहा होता है ना, कोई उसकी मदद करे, किसको वो कहे। तो अल्लाह ताला ने हमें सारे सहारों से आज़ाद कर दिया। यानी किसी इंसान की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बस अपने रब की तरफ देखें, उसको पुकारें, उससे मदद माँगें, वो हर तरह की मुश्किल से हमें निकालेगा इंशाअल्लाह। आज की जो हमारी दुआ है ये सूरह यूनुस की आयत 85-86 है, और इसके जो दुआ से पहले के जो सारी बातें हैं वो आयत 83 से स्टार्ट होती हैं, तो इंशाल्लाह उनसे भी गो थ्रू होते हैं। जी बिल्कुल। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम का असल में वाक़या है, जो क्योंकि ये दुआ मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ नौजवानों की है। फमा आमना लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुन मिन कौमिही। चुनाचे फ़िरौन और उसके सरदारों के खौफ से उसकी कौम के चंद नौजवानों के सिवा किसी ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात न मानी, इस डर से कि कहीं वो इन्हें फितने में न डाल दे। और बेशक फ़िरौन ज़मीन में सरकश था और बेशक वो हद से बढ़ जाने वालों में से था। इस वाक़े का पस मंज़र ये कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वाज़ेह निशानियाँ देकर फ़िरौन और उसकी तरफ भेजा, जो बनी इसराइल पर बहुत ज़ुल्म और जबर कर रहे थे। लेकिन वाज़ेह मौजज़ात देखने और जादूगरों की शिकस्त और इनके ईमान लाने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम पर उनकी कौम के चंद लड़कों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। तो यहाँ पे आप देखें, एक छोटी-सी चीज़ और आपको बताऊँ कि ज़ुर्रियती हमने पढ़ा था ना दुआओं में, ज़ुर्रियत। तो आप देखिए कि जैसे वो जो हमें रब्बी औज़ैनी वाली जब दुआ हमने पढ़ी थी, तो उसका तर्जुमा तो औलाद किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यानी जो फॉलोअर्स होते हैं या आपके आपके मिशन में आपका साथ देने वाले लोग, तो वो भी ज़ुर्रियत में शामिल हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप उस दुआ को माँग सकते हैं, अगर आपको लगे कि जिनकी औलाद नहीं है उनके लिए वो दुआ एज़ बेनिफिशियल, फॉलोअर्स भी बिल्कुल। और फ़िरौन जो है वो अब ज़ाहिर है कुछ नौजवान लड़के जो थे वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, और दूसरी तरफ फ़िरौन के ज़ुल्म में कोई कमी नहीं आई। जब उसने देखा कि ये कुछ लड़के हैं जो ईमान ले आए हैं, तो वो ज़ुल्म में और ज़्यादा बढ़ गया। जैसे आयत में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं लआलिन, यानी वो बहुत ज़्यादा ज़ुल्म करने वाला था और ज़ुल्म में हद से भी बढ़ जाता था। अब क्या हुआ कि ज़ाहिर है फिर कौम उसकी ज़द में आ गई उस ज़ुल्म के। वक़ाल मूसा या कौमी इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि फ़अलैहि तवक्कलू इन कुंतुम मुस्लिमीन। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, अगर तुम वाक़ई अल्लाह पर ईमान लाए हो तो इसी पर तवक्कुल करो अगर तुम फरमाबरदार हो। तो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से शिकवा किया कि आपके आने से पहले भी और आपके आने के बाद भी हमें ईज़ा ही दी जा रही है। यानी पहले भी फ़िरौन हम पे ज़ुल्म कर रहा था, अब भी हम पे ज़ुल्म कर रहा है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कम्फ़र्ट किया, कैसे? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सब्र और तवक्कुल की तलकीन फरमाई कि अगर तुम वाक़ई मुसलमान हो, जैसा कि तुम्हारा दावा है, तो फ़िरौन की ताकत से खौफ न खाओ, बल्कि अल्लाह की ताकत पर भरोसा करो। कितना ही ज़बरदस्त रिमाइंडर है ना? आप देखिए, बाज़ दफ़ा जब ज़ालिम ज़ुल्म कर रहा होता है तो लोग कहते हैं पता नहीं वो ये ना कर दे, वो ना कर दे। तो उस वक़्त इंसान को ये सोचना चाहिए कि उस ज़ालिम से बढ़कर भी एक ताकत है और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। तो इसलिए अल्लाह पर भरोसा करो, क्योंकि अल्लाह ताला सब कुछ करने की ताकत और क़ुव्वत रखते हैं।
پھر اب یہ تھا کہ ایک دم موسیٰ علیہ السلام کے ریمائنڈر سے قوم بوسٹ اپ ہوگی، یعنی وہ جو ینگ لڑکے تھے تو انہوں نے کیا کہا، فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا. اور یہی ہماری آج کی دعا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. تو انہوں نے کہا اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر توکل کیا، تو قوم کے نوجوانوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کو نہ صرف قبول کیا بلکہ زبان سے اقرار بھی کیا کہ ہم صرف اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. اور توکل کیسا ہوتا ہے؟ اور کہا کہ اے ہمارے رب ہمارے ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ وہ حق پر ہیں، یا ہمیں ان کے ہاتھوں عذاب نہ دے، اور اے ہمارے رب ہمیں اس کافر قوم سے نجات دے. یعنی یہ ان کا توکل تھا. فوراً انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، ہم نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا اور ہم اللہ کی اس قضاء اور قدر پر راضی ہو گئے جو اللہ نے ہمارے بارے میں لکھ دی کہ وہ سب کا سب خیر ہے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ توکل کیا ہوتا ہے، ایکسیپٹنس آگئی فوراً. انہوں نے کہا اللہ ہے، اور اگر یہ جو مشکل وقت ہے یا یہ جو فرعون ہمارے ساتھ کر رہا ہے یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہوگی. اب دیکھیں توکل یہ ہوتا ہے، آپ اسباب اختیار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں اسی میں خیر ہے جو کچھ اب ہو رہا ہے، الحمدللہ، بالکل رضیت باللہ رب. تو انشاءاللہ یہی ہماری آج کی دعا ہے. اور آج کی دعا ظالموں کے لیے فتنہ نہ بننے اور آزمائش سے بچنے کی دعا ہے. جیسے آپ دیکھیں اس دن کوئی کہہ رہا تھا نا کہ کسی نے کہا صبر نہیں مانگنا چاہیے، نہیں، آزمائش سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی. اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ دعا آپ اللہ سے مانگتے رہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھیں، آمین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. چلیں انشاءاللہ اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ. آپ لوگ اس کو سنیں بھی اور مانگیں بھی ساتھ ساتھ. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. مانگا اس دعا کو آپ سب نے. ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب ہمیں نہ بنا فتنہ للقوم الظالمین، ظالم لوگوں کے لیے، ونجنا برحمتک، اور اپنی رحمت سے ہمیں نجات دے. اب آپ دیکھیں دشمن سے نجات ملنا اور آزمائش سے نجات ملنا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اور اپنی رحمت سے ہمیں نجات دے من القوم الکافرین، کافر قوم سے. یہ دعا کس کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی دعا ہے، یعنی وہ قوم کے کچھ نوجوان جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. اس دعا کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو دیکھتے ہیں. اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فتنہ اور آزمائش سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں. asking Allah to protect us from trials and tribulations. پہلا حصہ دعا کا ہے، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا. تو ظالموں کے لیے فتنہ نہ بننے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یا اللہ ہم ظالم لوگوں کا ہدف اور نشانہ نہ بن جائیں، یعنی وہ ہمیں ٹارگٹ کر کر کے ہمیں اذیت دیں، ہمیں تکلیف دیں، ہماری جان کو نقصان پہنچائیں، مال کو نقصان پہنچائیں، یعنی ہمارے گھر والوں کو نقصان پہنچائیں. آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا ٹارگٹ کا ورڈ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کچھ خاص لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو پھر جو ظالم ہوتا ہے اس سے ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی پھر جب وہ ان کا ٹارگٹ مل جاتا ہے. بالکل. تو اسی طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جو ظالم لوگ ہیں وہ ہمیں ٹارگٹ نہ کریں.
اور ہمیں بھی محفوظ رکھ، اور سب مسلمانوں کو بھی. یعنی ان کو ہم پر مسلط نہ کرنا، بس وہ ہمیں تکلیفیں پہنچائیں گے یہاں تک کہ ہمیں دین سے پھیر دیں. یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں فتنہ اس سینس میں ہی ہے کہ یا اللہ ہماری بھی حفاظت کریں اور ہمارے ایمان کی بھی، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اتنا ہم پہ ظلم کریں کہ ہمیں دین سے ہٹا دیں. یا پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کو عبرت بھی بناتے ہیں نا، یعنی وہ اس لیے بھی تکلیف دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ باقی سب جو ہے نا اس رستے پہ نہ ادھر سے ہٹ جائیں، یہ نہ کام نہ کریں. تو یہ بھی آپ دیکھیں ہوتا ہے، ایک تو وہ انسان اس تکلیف سے گزرتا ہے، اور پھر جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ڈر جاتے ہیں بالکل. پھر فتنہ، ظالموں کے لیے فتنہ نہ بننے کا یہ مطلب ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھنا جو ہمیں ذہنی، جسمانی اور روحانی اذیت پہنچائے. یہ بھی آپ دیکھیں فتنہ ہوتا ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیں ایک تو ظالم ہوتا نا، جیسے فرعون کی طرح کے ظالم ہیں، یا نمرود تھا، یا اس طرح کے جو لوگ تھے. اور کچھ ظالم وہ بھی ہوتے ہیں جو کہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن حقوق نہیں ادا کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی ظلم ہے نا، حق نہ دینا. اور پھر وہ ان کا ظلم کیا ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں ڈومیسٹک لائف میں دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے گھر میں ہوتے ہیں یا خاندان میں ہوتے ہیں جو مسلسل ایک ذہنی، جسمانی، روحانی اذیت پہنچاتے رہتے ہیں، دل دکھاتے رہتے ہیں، یعنی آپ کو ایک ٹینشن، سٹریس میں رکھتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں بعض اوقات کچھ لوگ جس جاب کرتے ہیں تو جاب پہ کوئی ایسا باس ہو سکتا ہے، کوئی امپلائی ایسا ہو سکتا ہے، کوئی سٹاف ایسا ہو سکتا ہے جو مسلسل آپ کو نا تکلیف، اذیت دے رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ دعا مانگیں. پھر اسی طرح فتنے سے یہ بھی مراد ہے کہ یا اللہ ان ظالموں کو اتنی ڈھیل نہ دینا کہ وہ ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے ہم کو بالکل ہی مظالم کی آماجگاہ بنا لیں. یعنی وہ مسلسل ہمیں ٹارچر کریں اور مسلسل ہمیں تکلیف، اذیت دیں، اور مقصد ان کا کیا ہو کہ یہ لوگ دین سے پھر جائیں. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور مطلب اس کا ہے، اور وہ ہماری پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ کیا ہے کہ الحمدللہ جب ہم دین پڑھ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں نا دین پڑھا ہوا ہے، تو ایک فتنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم دوسروں کے لیے فتنہ نہ بنیں، کہ دین کی غلط شکل پیش نہ کریں. اب دیکھیں جیسے مثلا میں نے اب قرآن پڑھ لیا، اور میں اگر جا کے گھر سے مثلا میں نے قرآن کا کورس کیا ہوا ہے، اور میں اگر حجاب نہیں کرتی، میں نماز نہیں پڑھتی، میں زکوٰۃ نہیں دیتی، تو پھر یہ دین کی کیسی شکل ہے؟ یا مثلا حرام چیزوں میں انوالو ہوں، حرام کام کر رہی ہوں، غلط کام کر رہی ہوں، تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ اچھا دین والے ایسے ہوتے ہیں. تو کتنی ہمارے لیے ایک وہ الارمنگ بات ہے نا، اور ہماری ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیں چونکہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، تو اس لیے دعا مسلسل ہمیں مانگنا چاہیے تاکہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے دین کی غلط شکل ریپرزینٹ ہو. کیا آپ نے ایسے سنا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں دیکھیں ہم نے بڑے الہدا والے سنا ہے نا، اور وہ آپ دیکھیں وہ کیا ہوا کہ وہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین کو پڑھ کے کچھ ایسے کام کیے جس کی وجہ سے دین بدنام ہوا. تو اس لیے یہ بھی ایک فتنہ ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا فتنہ نہ بنائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے کہ ہم لوگوں کے دین کی طرف آنے میں رکاوٹ نہ بنے. یعنی آپ دیکھیں بعض اوقات کچھ لوگ قرآن پڑھ کے ورسٹ ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ. یعنی پہلے کچھ اور ہوتے ہیں اور بعد میں زیادہ، جس سے گھر والوں کے ساتھ بھی بدتمیزی، اور جو بات کر رہے اس کے ساتھ بھی روڈ اور ہارش. یعنی آپ دیکھیں اللہ کے رسول تو اتنے نرم مزاج تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوبی کو بار بار بیان کیا، ان کا تو بہترین اخلاق تھا. یہ کہاں سے سیکھ لیا اخلاق یہ والا کہ بدتمیزی کر رہے ہیں گھر والوں کے ساتھ بھی، نہ کوئی بڑوں کا احترام ہے، نہ بات کرنے کی طریقہ صحیح ہے، اور دین پڑھاتے ہوئے بھی مسلسل تانے، مسلسل تانے. یعنی ایسے بھی کچھ استاد ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، کہ اسٹوڈنٹس کو قرآن پڑھاتے ہیں لیکن اتنے تانے دیتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے. یہ کون سا دعویٰ کا طریقہ ہے نا؟ تو آپ دیکھیں یہ ایک فتنہ ہے.
ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہم ایسا فتنہ نہ بنے کہ لوگ ہماری وجہ سے ایک قرآن کورس کو چھوڑ کے چلے جائیں، لوگ ہماری وجہ سے قرآن کی طرف ہی نہ آئیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا رول ماڈل بنائے کہ لوگ ہم سے انسپریشن لیں انشاءاللہ، لوگ خوشی لوگ کہ اچھا ایسے ہوتے قرآن کے اسٹوڈنٹ، میں نے بھی ایسا بننا ہے، ایسے ہوتے ہیں دین والے، میں نے بھی ایسا بننا ہے۔ یہ کون سا کورس ہے جو آپ نے کیا؟ یعنی ایسی انسپریشن ہم لوگوں کو دیں انشاءاللہ۔ پھر دوسرا حصہ ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے، یعنی یا اللہ ہمیں اس غلامی سے چھٹکارا دے۔ اب دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ رحمت، بار بار ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگتے، تو رحمت کے بغیر تو ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے نا۔ اب دیکھیں، والدین کی دعا میں رحمت ہے، مغفرت کی دعاؤں میں رحمت ہے، ہدایت کی دعاؤں میں رحمت ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، اس لیے بار بار ہم ہر دعا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارتے ہیں۔ تو یا اللہ ہمیں اس ذہنی اور جس طرح کی غلامی ہے اس سے آزادی دے دے، یعنی جو بھی لوگ ہمارے لیے اس تکلیف اذیت کا باعث ہیں ان کو ہماری زندگیوں سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں مصیبتوں سے پناہ مانگتے تھے، کیونکہ یہ تمام مصیبتوں اور ہلاکتوں سے زیادہ شدید ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تمام آزمائشوں سے محفوظ رکھے جس سے ہمارا دین پر عمل مشکل ہو جائے۔ تو یہ دعا انشاءاللہ استقامت کے لیے بے ہیلپفل ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اسی طرح جو لوگ غلام نہیں ہیں ان کو اس چیز کو ویلیو کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم اگر الحمدللہ فری ہیں اور ایک پیسفل انوائرمنٹ میں ہیں، امن و امان ہے، اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی ہمارے اوپر پابندی نہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے خاتون نے بہت پریشان تھی، اور گھر والے جیسے مسلمان گھر میں تھی، یعنی زیادہ جو پریشان کن بات ہے، تو کہتی ہیں کہ میرے گھر والے پسند نہیں کرتے کہ میں نماز پڑھوں، تو کیا میں باتھ روم میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میں باتھ روم کا جو ٹب ہے اس میں جائے نماز بچھا کے نماز پڑھتی ہوں، کیونکہ اگر میں باہر پڑھوں تو پھر یعنی بعض دفعہ ان کو جیسے مارا بھی جاتا تھا نماز کی وجہ سے۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ ہم اگر ہمارے گھر والے ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں، انہوں نے کبھی ہمیں نماز سے منع نہیں کیا، حجاب سے منع نہیں کیا، جو ہم نے لائف سٹائل اڈاپٹ کیا وہ اس سے نہیں منع کیا، تو اس پہ کتنا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کتنی آزمائشوں پریشانیوں سے گزرتے ہیں نا، کہ ان کے لیے دین کی جو بیسک چیزیں ہیں ان پر عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ شکر گزاری بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم پہ رکھے اور ہمیں ایسے تمام لوگوں سے محفوظ رکھے جو ہمارے دین اور ایمان کے لیے خطرہ بن جائے۔ اب یہ ہے کہ اس دعا کو ہم کن مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے مانگیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ دشمن کا خوف ہو۔ اب دیکھیں کہ ہم میں سے ہم سب بڑے ہاسٹائل انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، ہم سب اس وقت، اور بعض دفعہ جیسے کسی کنٹری میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ بہت ایک مسلمانوں کے لیے ایک نفرت پائی جاتی ہے، تو یہ دعا تو مجھے لگتا ہے ہم سب کے لیے مینڈیٹری ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ ہماری بھی اور ہماری فیملی کی بھی حفاظت کریں۔ پھر جب آپ کو کسی انسان سے اذیت یا تکلیف کا ڈر ہو، پھر یہ دعا مانگیں کہ جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ کوئی ایسا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایسے لوگ آپ کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو کوئی آپ کا ٹیچر ایسا ہو سکتا ہے، کوئی آپ کی کلاس فیلو ایسی ہو سکتی ہیں، آپ جاب کرتے ہیں تو جاب پہ کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو مسلسل آپ کو ٹارچر کرتا ہے، مسلسل آپ کو تکلیف دیتا ہے، تو یہ دعا کثرت سے مانگیں تاکہ اس کا شر ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی شخص تکلیف پہنچاتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے نہ ہی میری بات ہو، نہ میرا اس سے سامنا ہو، بعض دفعہ ایسے لوگ فیملی میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ بہن بھائیوں میں ہو سکتے ہیں، یا ان لاز میں ہو سکتے ہیں، کہیں بھی کوئی ایسا شخص ہے جس سے آپ کو پتا ہے کہ اگر اس سے بات ہوئی یا اس سے ملاقات ہوئی
تو اس نے مجھے تکلیف ہی دینی ہے، اپنی باتوں سے نقصان ہی پہنچانا ہے، تو یہ دعا کثرت سے مانگیں۔ آپ یقین کریں، میں نے جو اس دعا کی برکت دیکھی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح خاموش کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، اللہ اکبر، کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بناتے کہ بعض اوقات آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوتی، یعنی پلان بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب سامنا ہو جائے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے دور کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کو ہیلپ کرے گی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں، اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتا ہو کہ کوئی آئے گا اور وہ آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو اذیت دے گا، جیسے کچھ لوگ آتے ہیں نا اور آپ کے گھر آ کے پھر مسلسل ٹونٹ کرتے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، بچے ایسے کیوں کر رہے ہیں، بچوں نے یہ کیسے کپڑے پہنے ہیں، یہ لڑکیاں کیسے کپڑے پہن کے پھر رہی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا سلام کرنا ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا یہ کہنا ہوتا ہے، یعنی مسلسل ٹونٹ، مسلسل ٹیزنگ۔ یہ تمہارا میاں کیا کر رہے، ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، خبریں دیکھتا رہتا ہے۔ بھئی جو وہ کرتے ہیں ان کا اپنا عمل ہے، ہم کیا اپنی کیپیسٹی میں کر رہے ہیں نا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسی چیزیں کتنی ہمیں اذیت دیتی ہیں، جو اچھا یہ تم لوگ کیا کھاتے ہو، یہ کوئی کھانا ہے، اور یہ تم لوگ کیسے رہتے ہو، یہ کوئی رہنا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ کو کسی بھی ایسے شخص کا پتا ہو آپ کے گھر آنے والے ہیں، انہوں نے آنا ہے اور آپ کے ساتھ سٹے کرنا ہے، یہ دعا کثرت سے مانگنا شروع کر دیں۔ اور ایک اور آپ اس پہ ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ یا اللہ اس شخص کی شر کو خیر سے بدل دے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں بڑا بینیفیشل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہر شر پسند انسان کو خیر والا بنا سکتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ کیسے وہ جو تکلیف دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی وجہ سے ان کے منہ سے پھول برسنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ دیکھنا انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا گھر میں یا کسی بھی جگہ پر آپ کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ ہر کوئی نا آپ پر اوور کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو بات نہیں کرنے دیتے، آپ کو ڈیسیجن نہیں لینے دیتے، اور کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، تم بے وقوف ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا، اور آپ ہرٹ بھی ہوتے ہیں اس وجہ سے۔ تو ایسی جگہ پر بھی آپ یہ دعا کثرت سے مانگیں انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں، ہم نے دوسروں کے لیے بھی فتنہ نہیں بننا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے اچھا رول ماڈل بنائے۔ اگر آپ دین سیکھنے اور سکھانے والے ہیں تو آپ کو یہ دعا کثرت سے مانگنی ہے، تاکہ لوگ ہماری وجہ سے دین سے جڑ جائیں، دین سے دور نہ ہوں۔ اور اسی طرح اگر آپ ایسی سچویشن میں ہیں کہ اپنے گھر میں صرف آپ نے دین پڑھا ہوا ہے، جی ہاں بالکل، ہر ایک کے لیے، گھر کا کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے، بچے ہو سکتے ہیں یا اسپاؤس ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ دعا میں نا یہ تاثیر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر شر کو ختم بھی کر دیتے نا۔ اگر اس انسان کے اندر خیر ہوگی نا تو انشاءاللہ اس کی خیر ابھرے گی اور اس کا شر دبے گا انشاءاللہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں صرف آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے، یا آپ کے خاندان میں صرف آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اب شادی ہوئی تو ہر کوئی کہے گا اتارو حجاب، اتارو نقاب، اتارو یہ، اتارو وہ۔ اب آپ اس وقت بہت ایک ٹیسٹ میں ہوتے ہیں نا، تو صرف آپ کو آپ کا ایمان ہی سٹرینتھ دے سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کسی کے پریشر میں نہیں آنا، اور اللہ پہ توکل کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے آسانیاں کریں گے۔ پھر اسی طرح قبولیت کے اوقات میں بھی اور جب بھی دعا مانگے، اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کریں۔ اس دعا میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اکیلے اللہ پر توکل کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور دعا کرنا توکل کے منافی نہیں بلکہ توکل کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ اگر دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ توکل کے خلاف جا رہے ہیں، یہ اس کا حصہ ہے۔ فتنوں سے پناہ طلب کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ توکل کرنے والے کو اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بھی مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ یقین رکھیں۔ آزمائشوں سے پناہ کی دعا مانگیں، اور اگر آ جائے تو اللہ پہ توکل کریں، ٹھیک ہے۔ چلے مانگے اس دعا کو انشاءاللہ۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔
وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے۔ آپ کو ایک انٹرسٹنگ سی بات بتاتی ہوں کہ ہم لوگ نا مسجد ادھر عمرہ کرنے گئے تھے، تو ہم نکلے اور یقین کریں اتنا رش تھا نا، اتنا، یعنی حج بھی نہیں تھا، عمرے کا ٹائم تھا لیکن حج جیسا رش تھا، اور اتنے لوگ تھے نا کہ جیسے وہ ہو رہی تھی سفوکیشن سی ہونی شروع ہو گئی نا۔ تو میں نے نا اللہ سے دعا مانگی، میں نے کہا وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، صرف اتنا میں نے کہا کہ ظاہر ماشاءاللہ سارے وہاں مسلمان ہی تھے، اور آپ یقین کریں الحمدللہ ایک دم سے وہ انہوں نے وہاں پہ نا کچھ وہ بیریئرز کھڑے کر دیتے نا کہ لوگ دوسری طرح سے جائیں، ڈائیورژن جو لگاتے ہیں، تو کچھ لوگ آئے سٹاف کے، جیسے وہ جو پولیس والے ہوتے ہیں، انہوں نے ساری وہ ڈائیورژن ہٹا دی، اور 5 منٹ میں سارا کچھ جو ہے وہ خالی ہو گیا۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، انسان جب دل سے دعا مانگے تو کیسے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے ہمیں نجات دیتے ہیں۔ بالکل، تو اس لیے آپ دیکھیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، اور آپ اگر آپ کو نہ بھی یاد آئے نا تو آپ صرف یہ دعا مانگ لیا کریں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں، ہمارے لیے آسانی کر دیں، اپنی رحمت سے ہمیں اس تکلیف سے نجات دیں، تو آپ دیکھنا کس طرح اللہ تعالیٰ راستے بنائیں گے۔ تو چلیں انشاءاللہ اس دعا کو ایک اور دفعہ سنتے ہیں اور پھر اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ بسم اللہ، مانگے بھی اس کو ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. چلیے مانگے اس دعا کو آپ سب نے؟ الحمدللہ۔ بس یہ کہ اب دیکھیں، ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک بہت ساری احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ اب فتنوں کا دور ہے نا، اور آپ دیکھیں کہ فتنوں کے دور کی کچھ علامات کیا ہیں؟ قتل و غارت بہت زیادہ ہو جائے گی، پھر اب دیکھیں کہ بے حیائی بہت زیادہ ہو جائے گی، یعنی بہت ساری نشانیاں ہم دیکھ بھی رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے ہمیں بتایا کہ یہ فتنوں کے دور میں ایسا ہوگا۔ تو یہ دعا تو مجھے لگتا ہے ہم سب کے لیے مینڈیٹری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام فتنوں سے بچا کے رکھے جو کہ ہمارے دین کو نقصان دینے والے ہیں، اور ہماری پرسنل لائف کو بھی، اور ہماری جو ایک اوور آل سوسائٹی والی لائف ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ یعنی یہ چیز فتنہ جب آتا ہے آپ دیکھیں پھر وہ ایک جگہ نہیں رکتا نا، اور آپ دیکھیں کہ خاص طور پر ایسے موقع پہ کہ جہاں پر آپ کا دین نقصان میں پڑ سکتا ہے، پھر تو بہت زیادہ ہی ضروری ہے کہ ہم اس دعا کو مانگیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی آزمائشوں سے اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو شیخ جن کی ریسائٹیشن ہم پلے کرتے ہیں ان کا نام ہے شیخ عبدالرزاق نصر، ان کا نام ہے، اور الحمدللہ ایجپٹ سے ہیں یہ، ہمارے ایک کلاس میں تجوید بھی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمیں دعائیں وغیرہ ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ یہ دعا سنتے ہیں اور پھر اپنی نیکسٹ کلاس کے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.